आपको देखना, आपके साथ होना मेरे लिए बड़ी ही बरकत और खुशी का सबब है। और यकीन जानिए आज का कट बाबरकत और अनोखा होगा। खुदा आपके साथ बड़ी बरकत के साथ पेश आएगा। हो सकता है आप क्या सोच रहे हो, इस बात को मैं नहीं जानता, कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं खुदा के पाक रूह को आपके दरमियान महसूस कर सकता हूँ। आपके साथ आज का عنوان जिस पर आप खुदा के कलाम की मनाती को सुनने वाले हैं वो है कि इतने ज्यादा अमान क्यों, इतने ज्यादा अकीदे क्यों हैं, क्यों इतने ज्यादा अकीदे हैं। एक बात तो यकीनी है कि दुनिया में लाखों चर्चेस हैं, लाखों कलीसियां हैं और हर कलीसिया का अपना अमान है, अपना अकीदा है। हर एक कलीसिया का अपना अपना अकीदा है। जबकि बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा एक है, अमान एक है, बपतिस्मा एक है। आज हम इस बात को जानने वाले हैं कि वो कौन सा अमान है जो बाइबल मुकद्दस का अमान है। क्यों पूछा जाता है जब आप किसी चर्च में जाए तो भाई जी आपका फेथ क्या है, आपका अमान क्या है, उस पर बात क्यों की जाती है जबकि अमान एक है। एक बात यकीनी है कि इब्लीस ने बहुत से धोखे मुताबिक करवा रखे। उसका सबसे पहला धोखा यह है कि आप किसी भी चर्च में जाएं, बेशक जाएं, लेकिन वहां पर कलाम पर बात ना करें, क्योंकि वहां कहेंगे भाई जी हम कलाम पर बहस नहीं करते। ये पहला धोखा है, ताकि आपको समझ आए। और दूसरा धोखा ये है कि हर कलीसिया कहती है कि हम सच्ची कलीसिया हैं। किसी चर्च के बाहर ये बोर्ड नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर झूठ की तालीम दी जाती है, तो बंदा कंफ्यूज है कि मैं जाऊं तो मैं किस चर्च में जाऊं, किस कलीसिया को मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि हर एक को कहता है कि मैं ही सच्ची कलीसिया हूं। तो मन करोगे एक ऐसा वक्त आता है इंसान पर जब इंसान इस बात को जानना चाहता है कि असल में खुदा चाहता क्या है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं, तो मान करो मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब किसी ने दे दिया, और इस सवाल का जवाब किसी नबी, मुकम्मल या किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि आपके खुदावंद यीशु ने इसका जवाब दिया है। और आज बाइबल मुकद्दस से इस बात को सीखने वाले हैं। आज हमारे सामने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, यानी मुकाशिफा की किताब, और उसके 6 बाब को जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाल दें। उसमें से हम इस बात को सीखने वाले हैं, क्योंकि इफ्सियों के नाम कलीसिया पौलुस रसूल का खत है, दूसरे बाब की 8वें आयत में लिखा है क्योंकि तुमको अमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है। जब खुदा ने अमान दिया है, अमान एक है, तो फिर मैंने कहा क्यों पूछा जाता है कि भाई जी आपका अमान क्या है। आज हम इस बात को जानने वाले हैं कि सच्चा अमान क्या है। हम उसकी किताब 3 बाब की 7वीं आयत में है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमतगार नबियों पर पहले आश्कार है। तो मंदर आज हम एक नबी के वसीले से जिस पर खुदा ने इस भेद को जाहिर किया है उसके वसीले से सीखने वाले हैं, और उस नबी का नाम यूहन्ना है। और अगर आप मुकाशिफा की किताब का पहला ही लफ्ज पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह का मुकाशिफा, यीशु मसीह का मुकाशिफा जो उसके बंदे यूहन्ना पर जाहिर हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कलाम से पहले कि जमात में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको मुकाशिफा से डर लगता, क्योंकि अक्सर कहा जाता है भाई कोई बीमार हो जाएगी, कहीं लड़के ने मुकाशिफा तो नहीं पढ़ लिया, ये कादम को रखते हैं, मुकाशिफा तो नहीं पढ़ लिया। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी को डर लगता है मुकाशिफा से तो मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मतलब आप पहले ही खुदा के मुबारक एक लखारी है जो कि तस्वीरें बनाता है, सॉरी मैं लखारी कह रहा हूँ,
وہ مصور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ ایک تصویر بنا دے تو آپ 1000 الفاظ بھی دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تصویر کر سکتے۔ یہاں پر یوحنا عرف بہت زیادہ تصویریں دیکھ رہا ہے، ایک فلم دیکھتا ہے یوحنا عرف، اور دکھانے والا کام ہے خداوند یسوع مسیح۔ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی پہلی 2 آیات آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں۔ دیکھا پھر میں نے نگاہ کی اور دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرجتی سی آواز ہے، آ۔ اور اس گھوڑے کا، میں نے ایک گھوڑا دیکھا، اس کا رنگ کیا تھا؟ سفید رنگ تھا۔ اماندار یہاں پر دیکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا۔ تو یہ برا کون ہے جو موروں کو کھولتا ہے؟ یہ آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ امانداروں، برا نے 7 موروں میں سے ایک کو کھولا۔ تو میں نے کہا موروں کو کھولا کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ آج یسوع مسیح کلیسیا کی تاریخ کی موروں کو کھولنے والے، آج یسوع مسیح آپ کے مستقبل کو آپ پر عیان کرنے والے ہیں، اور موریں کھولنے والا یسوع مسیح ہے۔ پہلی دوسری آیت۔ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تھا اور بھی فتح کرے۔ اگر کسی کو نیند آئے گا نا تو جاگ جائے، یہ جاگ جانے کا مقام ہے۔ مجھے فرحان پوچھ رہا تھا، ڈیڈی جی آپ کو نیند نہیں آ رہی، کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے یقیناً نیند نہیں آ رہی۔ وہ سمجھ رہا تھا کچھ ہمارا نقصان ہوا تھا پیسوں کا، تو اس کی وجہ سے شاید پریشان ہے، لیکن مان کرو مجھے یہ بات نہیں سونے دے رہی تھی کہ ہوا کیا، طریق میں ہوا کیا ہے۔ مان کرو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے جاگ کر اس میسج کو تیار کیا ہے، اس لیے آپ جاگ کر سنیں، کیونکہ خداوند آج آپ پر ان موروں کو کھولنے والا ہے۔ تو سوار ہے جو سفید گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمان ہے، کمان ہے۔ کمان کی چیز کو ظاہر کر دیا۔ حزقیل نبی کا صحیح باب 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں پڑھنے لگا، لکھا ہے خداوند کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو نے اپنے گھوڑوں اور فتح یا رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان گلاب سے نکالی گئی۔ بائبل کہتی ہے کہ تیری کمان گلاب سے نکالی گئی، اور تیری باتیں تیروں کی مانند ہیں۔ زبور 64 میں لکھا ہے خدا کی باتیں تلخ تیروں کی مانند ہے۔ من کرو خدا کا یہ کلام جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ خدا کی کمان ہے۔ جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سفید گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور سوار کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمان۔ تو کمان خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان ہے، گھوڑے کے سوار کے پاس جو سامان ہے وہ دراصل خدا کا کلام ہے۔ اور گھوڑے کا رنگ کیا ہے؟ سفید رنگ کس بات کی علامت ہے؟ ایمانداری، یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پیور امان کی علامت ہے، یہ فتح مند کلیسیا کی علامت ہے۔ یہاں پر 4 گھوڑے ہیں، 4 کلیسیاوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب گھوڑے کا رنگ سفید ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ اس کو کیا دیا گیا؟ ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرتا جائے۔ امانداری ابتدا میں یسوع مسیح کے بعد رسولوں کا امان پیور امان تھا جو فتح بھی کرتا گیا۔ ایک رومن لکھاری لکھتا ہے کہ مسیحی جو مسیحی ہیں وہ ہماری یونیورسٹی میں ہے، ہماری کالجوں میں ہے، ہمارے اسکولوں میں ہے، ہمارے سینٹ میں ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بھی مسیحیت پہنچ گئی۔ امان کرو، ایک باز کے بدلے میں 3000 لوگ توبہ کرتے ہیں۔ پیور امان تھا جو پہلی کلیسیا تھی، امان پاک تھا، امان پیور تھا، گھوڑا سفید تھا، اور مسیحت ترقی کرتی جا رہی تھی۔ کیوں ترقی ہو رہی تھی؟ کیونکہ ان لوگوں کا امان زندہ کلام پر
سوار کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کمان خدا کے کلام کو ضابط کرتی. ان کا امان زندہ خدا کے کلام پر تھا. ان کا امان آدمیوں کے کلام پر نہیں تھا بلکہ خدا کے کلام پر تھا. پہلے مسیحی امان میں خالص تھے کیونکہ ان کا امان کلام کے مطابق تھا اور کلیسیا اپنے امان پر کھڑی تھی. اعمال کی کتاب 5 باب کی 14 آیت میں ہے. اور امان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے شامل ہوتے گئے. ایک کلام کے بدلے میں نے کہا 3-3 ہزار لوگوں نے بپتسمہ لیا. بلکہ ایک آدمی جو کہ حبشی گویا تھا وہ راستے میں جا رہا تھا, وہ کلام سنا اور اس نے بھی اسی وقت بپتسمہ لیا کیونکہ ان کا جو نعرہ تھا, ان کا جو سلوگن تھا وہ تھا کہ وہ آدمیوں کی باتوں پر نہیں بلکہ زندہ خدا کے زندہ کلام پر عمل کرنے والے تھے. اور مسیحیت میں نے کہا مسیحیت بڑھتی گئی. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ رونما آتا ہے مکاشفہ کی کتاب 6 باب کی 3 اور 4 آیت میں ہے. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال. پہلے گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ اب ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا زمین پر سے سورہ اٹھا دے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. پاکیزہ امان خون آلودہ امان میں بدل گیا. ہم نے دیکھا ہے مورے ہیں 4 مورے ہیں 4 گھوڑے ہیں اور یہ کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور کون مورے ہوتا ہے؟ یسوع مسیح موروں کو بول رہا ہے. یسوع مسیح آپ پر مکاشفات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. لال گھوڑے کے سوار کے ہاتھ میں تلوار ہے. یاد رکھیں پہلا گھوڑا سفید تھا لیکن آپ اس کا رنگ لال ہے. اور یہاں پر تلوار کا کیا مطلب ہے؟ تلوار اکثر خدا کے کلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تیرا کلام 2 تلوار کی مانند ہے لیکن ماندر یہاں پر تلوار قتل و غارت کا نشان ہے. قتل و غارت کے لیے استعمال ہوئے. زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی ہے. زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اور اطمینان کو اٹھا لے تاکہ زمین پر صلح نہ رہے. یشعیاء نبی اس کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے یشعیاء 63 باب پہلی 2 اور 3 آیت میں ہے. تیری پوشاک کیوں سرخ ہے, تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے. ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. ماندر اللہ رنگ قتل و غارت کا نشان ہے. مسیحت بڑھ رہی تھی, امان خالص تھا. اور پھر کیا ہوا؟ ابلیس کو غصہ, ابلیس غصے تھا کیونکہ مسیحت ہر طرف پھیل رہی تھی. اب کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح کے 100 سال کے بعد سے لے کر 323 سال تک یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹیسیٹس ان لوگوں کے ظلم کو لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کھیل تماشا بن گئی. ان کو جنگلی جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیا گیا. ان پر تارپین کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی تاکہ اندھیری رات کو روشنی ملے. مسیحوں کی زیادہ ضبط کر دی جاتی اور ایک بات پر چھوڑا جاتا کہ یا تو آپ مسیحیت کا انکار کریں یا پھر آپ قتل ہوں گے. لیکن ایمانداروں مسیحت پھر بھی بڑھتی گئی. اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تو ان کا بیٹا اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا. ایک مسیحی کے قتل ہونے پر 10 مسیحی قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن انہوں نے امان پر سمجھوتا نہیں کیا. مسیحی امان بڑھتا ہی گیا, مسیحی امان بڑھتا گیا. لیکن ابلیس اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو مجھے الٹا نقصان ہو. مسیحیت تو پھر بڑھ گئی. اور اس کے بعد تیسری بات ہے مکاشفہ 6 باب کی 5 اور 6 آیتیں
دیکھا اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے یہ آواز سنی کہ گھیوں دینار کے 1 سیر پر اور 14 دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کو نقصان نہ کر۔ امانتر پہلے گھوڑے کا رنگ کیا، دوسرے گھوڑے کا رنگ، اب تیسرے گھوڑے کا رنگ کالا رنگ، یہ کالے رنگ کا ہے۔ ہم نے ایک پیور امان سے شروع کیا، ایک خالص کلیسیا سے شروع کیا اور لہو لہمن کلیسیا بنائے، لیکن ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی جانیں دی لیکن انہوں نے اپنے امان کا سودا نہ کیا۔ اب جو کالا گھوڑا ہے اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تولنے کے لیے۔ ایماندار لوگوں کا امان تولا جانے لگا، لوگوں کا امان بھڑکاؤ امان ہو گیا۔ ایوب کی کتاب 6 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، خداوند مجھے ترازو میں رکھ کے تول دے کہ میں بے گناہ ہوں یا نہیں۔ اور یہی بات اگر آپ دانیال نبی کا صحیفہ 5 باب 27 آیت کو پڑھیں، جب بیلشازر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی ضیافت کی اور ان برتنوں میں مے نوشی کی جو اس کا باپ نبوکدنصر یروشلم سے چرا لایا تھا، جب پاک برتنوں میں مے ڈالی گئی تو لکھا ہے خدا کا ہاتھ جال ہوا، اس نے لکھا مینے تکیلو فرسین۔ جب دانیال نے یہ ترجمہ کیا تو اس نے کہا تو ترازو میں تولا گیا اور تو کم گیا، اور سوار کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ترازو ہے۔ اب امانداروں کا امان بکنے لگا، تولا جانے لگا۔ کتنے میں؟ گھیو 1 دینار کے سیر پر، 14 دینار کے 3 سیر۔ امانداروں یہ دونوں کھیتی ہے، یہ دونوں گھیو بھی زمین سے اور دینار کے بدلے میں ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ گندم اور جو کی بات کی گئی اور یسوع مسیح نے کہا کہ فصل تو بہت ہے کٹنے والے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ امانداروں کا امان بکنے لگا، وہ دیناروں میں بکنے لگے، لوگوں نے اپنے امان کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ پہلے گھوڑے کا رنگ سفید تھا، رنگ دوسرے کا لال تھا اور تیسرے گھوڑے کا رنگ کالا ہے۔ جب پولیس نے دیکھا کہ لوگوں کو ٹوک دے کر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اس نے ایک چال چلی۔ اس کے سے پہلے پولس رسول نے یہ اس بات کو بیان کیا تھا۔ اعمال کی کتاب 20 باب کے 28 اور 30 آیت تک لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلا کی خبرداری کرو، کلیسیا کی گلا بانی کرو، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑی یہ تم نے آنکھوں۔ کیا تاریخی پس منظر ہے امانداروں۔ دراصل ہوا کیا؟ رومی حکومت بکھر رہی تھی، رومی حکومت کمزور ہو رہی تھی۔ اب حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا چرچ کے ساتھ الحاق کر دیا اور چرچ اور حکومت ایک ہو اور امان پر سمجھوتا ہونا شروع ہوا۔ یہ کانسٹنٹائن بادشاہ کے دور میں ہے، وہ ایک بت پرست بادشاہ تھا، سورج دیوتا کو ماننے والا تھا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسیحی ہو گیا۔ اب حکومتی مذہب مسیحی مذہب ہو گیا، اور اس نے آرڈر کیا کہ جتنے بت پرست ہیں وہ مسیحیت کو قبول کر دیں۔ اب بت پرست دڑا دڑ مسیحیت میں آنے شروع ہو گئے۔ نہ صرف بت پرست مسیحیت میں آئے بلکہ ان کے بت بھی مسیحیت میں آ گئے، ان کے عقیدے، ان کے رسم و رواج مسیحیت میں آنے شروع ہو گئے، اور ان کے دیوی دیوتا بھی مسیحیت میں آنے شروع ہو گئے، اور مسیحوں نے اپنے امان کا سودا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلیسیا بڑھانی ہے، کوئی بات نہیں، بائبل کی کچھ باتوں کو آپ رد بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، کلیسیا بڑھانی ہے، اور امان کالا ہوتا گیا۔ دانیال 8 باب 12 آیت میں لکھا، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے تھی، وہ چرچ کے وسیلہ سے ملنی شروع ہوگی، معافی نامے لکھنے شروع ہو گئے۔ اگر آپ نے اپنے پچھلے گناہ بخشوانے ہیں وہ پیسے جمع کرائے، اگر آپ نے اپنے رشتے داروں کے گناہ بخشوانے اس کے لیے بھی معافی نامہ مل سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا
نجات کے لیے آپ کو یسوع کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، صرف چرچ آپ کی نجات کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اور یہ امان بکاؤ امان ہو گیا، لوگوں کا امان بکنے لگا، اب پیور امان نہیں رہا تھا۔ امان کرو، میں تو کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ دراصل امان کے ساتھ ہوا کیوں آج ایسا ہے۔ آج بھی اگر آپ روم کے کیتھیڈرل چرچ میں پترس رسول کا بت ہے، کہتے ہیں یہ پیٹر ہے، حالانکہ اس کا نام یوپیٹر ہے، جو وہ بت ہے اس کا نام یوپیٹر ہے، اور رومی بت پرست اس کی پوجا کرتے تھے۔ جب اس کو لے کر آیا گیا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کو پیٹر کہتے ہیں، یہ پیٹر کا مجسمہ ہے۔ امان کرو، دراصل اس کے اوپر جو سورج کا نشان ہے جس کو ہم جلال کہتے ہیں، دراصل وہ سورج دیوتا کا نشان ہے۔ کاش کے پروجیکٹر جانتا ہوتا تو میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا جو رکھی گئی ہے وہاں پر، وہ اس کو رکھا گیا اور لوگوں نے اس کی پرستش کی، اس کے آگے سجدہ کیا۔ جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے خروج کی کتاب 20 باب کی 4 اور 5 ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی عورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا لیکن امان کرو۔ دانیل 7:25 میں ہے، اور وہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ امان کرو، یہ چوتھے اوان کی بات ہے جس نے خدا کے قوانین کو بدل دیا۔ خدا کا سبت جو کہ پاک دن تھا اس کو رد کیا گیا۔ کس نے کیا؟ یہ کانسٹنٹائن کے وقت میں ہوا، اور انہوں نے کہا چرچ کا اختیار بائبل کے اختیار سے زیادہ متعین ہے۔ پہلے گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ سفید، پیور امان تھا۔ اس کے بعد لال رنگ تھا۔ لوگوں نے قتل و غارت مرنا پسند کیا، لیکن انہوں نے امان کا سمجھوتا نہ کیا۔ گھوڑے کا رنگ کالا ہے، اب لوگوں کا امان، میں نے کہا بکاؤ ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے امان پر سمجھوتا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جو سکہ اس وقت میں راج کیا، اس کی ایک طرف کانسٹنٹائن کا بت تھا اور دوسری طرف سن گارڈ کا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سن گارڈ اور یسوع مسیح ایک ہی بات ہے۔ سن میں نے بیٹا کہا، حالانکہ اس پہلے کبھی بھی سورج کے سن گارڈ اس کو کہا گیا، اور کہا کہ یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ امان دارو، اس طرح سے خدا کے دن پر دوسرے دن کو فقیر جی کی خروج کی کتاب 22 باب کی 26 آیت میں بانٹنے لگا۔ یہ وہاں پر خدا کہہ رہا ہے اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو نپال کیا۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس و طاہر میں امتیاز کی دلیل نہیں دی، اور میرے سبت کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ منتر و خدا کہہ رہا ہے میں اپنے کاموں کی وجہ سے بے عزت ہوا۔ کب خدا بے عزت ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کے کلام کے بجائے آدمیوں کے کلام کو ترجیح دیں، جب آپ خدا کی عبادت کے بجائے کسی بت کی عبادت کرنا شروع کر دیں، جب آپ خدا کے ٹائم کو اپنا ٹائم سمجھ لیں، تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں ان میں بے عزت ہوا۔ محمد چوتھی موڑ پر چلتے ہیں، مکاشفہ 6 باب کی 7 اور 8 ہے، لکھا ہے جب اس نے چوتھی موڑ کھولی تو میں نے چوتھے جانکار کو یہ کہتے سنا کیا، اور میں نے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چٹائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ مندہ سر پہ گھوڑا، کلیسیا بیمار ہے، زرد رنگ بیماری کی علامت ہے۔ امان بھکاؤ ہو چکا ہے، امان کا سودا کر کے موت لوگوں پر وارد ہے۔
اور کیا دیا گیا اختیار کہ ان کو تلوار اور کال اور وبا سے زمین پر لوگوں کو قتل کرے. طرح طرح کی وبائیں زمین پر آ رہی ہیں. کرونا وائرس ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے جس نے بہت سے لوگوں کی جانیں لے لی. یہ سرد گھوڑے کا دورہ سرد امان ہو چکا ہے. مردہ امان لوگوں میں باہر جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا خدا پھر بحال کرے گا اس امان کو؟ امثال کی کتاب چوتھے باب کی 16ویں آیت میں خدا وعدہ کرتا ہے، لکھتا ہے لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہے جب امن دے. سوال ہے کہ کیا خدا کچھ کرے گا یا امان مردہ ہی رہے گا؟ اس سوال کا جواب اگلے فرائیڈے کو ہم اسی طرح سیکھیں گے. خداوند کے کلام کو ہاللیلویا. اس خوبصورت پاک کلام کے لیے ہم پریز سے ہم سے اپنے سر اٹھائیں گے. زندہ پاک کلام کی شکر گزاری کے لیے ہمارے درمیان عزت بھائی ہیں، ان سے درخواست ہے زندہ پاک کلام کی شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں. ہاللیلویا. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، زندہ پاک کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. راجا مطلق آسمانی پتر آپ کے لیے شکر گزاری کہ تم نے آج پھر ہمیں دعائیں سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کی چینی اور میٹھی باتوں کے لیے اور تیرے خادم کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم سے بولا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے برکت کرتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے جو بانٹی گئی ہے کہ مجھے ہمیشہ قائم اور قائم رہے اور سارا جلال ادا یسوع کے نام. ہم سے میٹنگ کے بلکہ اس میں بھی ہماری رہبری کا تاکہ ہم پورا جلال ہم عدنان بھائی کی رہنمائی میں گیت گائیں گے. اسی کے دوران سب اپنی ہدیہ نذرانے خداوند کی حضور پیش کریں گے. اور یقیناً خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. Thank you.
के पाकलाम के वसीला से उन्होंने ढेरों बरकत हासिल की है। एक जरूरी ऐलान है और वो ये है कि जो पाक इशा होती है, इशाई रबानी जो हम करते हैं, वो हर महीने के पहले संडे, जो संडे की सर्विस होती है, उसके बाद हम किया करते हैं। सो अगर किसी को नहीं पता या किसी को नहीं याद, सो मैं एक दफा फिर से रिमाइंडर देना चाहती थी कि जो पाक इशा है, जो इशाई रबानी है, वो हर महीने के पहले संडे यहाँ पे मुनक्कद की जाती है। शुक्रिया। अभी वक्त है कि हम शिफाया दुआ का हिस्सा बने। सो जितने लोग अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, जितने लोग महसूस करते हैं हमको खुदा के पाक लहू की जरूरत है, वो जरूर अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। और आज हम तमाम आई हुई दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे, लेकिन क्रिसियाई तौर पर हमारे दरमियान सिस्टर फौजिया है। हम सिस्टर फौजिया के लिए दुआ करेंगे, उनका थायराइड का प्रॉब्लम है। सो प्रेयर वॉरियर टीम स्पेशली सिस्टर फौजिया का नाम लेकर जरूर दुआ करें। हम सब दुनिया को बंद करेंगे, सर्व हो चुका है। खुदा रब तेरा हम सब दुआ करेंगे। खुदा में बलून ईमान तो दिल से बैठ जाता है, लेकिन अपनी निजात के लिए इकरार मुंह से किया। अपनी निजात को खुदा पुकार अपनी निजात खुदा के गुलाम हुकूम है, तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को देख तुझसे कहूं। कोई भी खामोश न है, खुदा का पात्र मौजूद है। आज अपनी जिंदगी में काम करना, आपकी जिंदगी को बदलने, आपको शिफा देने, आपकी
आजमाइश में न लाओ बल्कि बुराई से बचा फिर बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे आमीन। खुदाम तुम्हें बरकत और तुम्हें माफ़ी। खुदाम अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदाम अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जो करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराफत, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, ख़ाज़ब जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म हो जाता है। आप एक दूसरे से मिलिए और खैरियत से घरों को रुक सको। सुबह पाक सबत की इबादत 9:30 बजे है। आप सब अपने खानदानों के साथ जरूर आए ताकि हम सब मिलकर जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और संडे सर्विस जो है, इतवार की जो इबादत है वो भी 9:30 बजे है और आप सब वक्त पर आए ताकि हम सब मिलकर जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें।